बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। इसराइली आबादकारों के फलस्तीनियों पर हमले मगरबी किनारे के शहर नाबल्स में एक बार फिर शुरू हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बढ़ते हुए हमलों पर गहरी तशवीश का किया इजहार। बांग्लादेश की यूनुस हुकूमत साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना के असर व रुसूख से खौफज़दा। एहतजाज के पेश नज़र पूरे ढाका शहर को छावनी में कर दिया गया है तब्दील। अमेरिका के मनफी रवैये के बाइस मौजूदा हालात में बातचीत का कोई इम्कान नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान। जापान के शुमाली साहिल पर इतवार को पेश आया ताकतवर ज़लज़ला। सुनामी की वार्निंग कर दी गई जारी। शाम के सदर अहमद अल-शरा तारीखी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से निकाले जाने के एक दिन बाद हो रहा है दौरा। रूस यूक्रेन जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल। रूसी फौजी की पोक्रोसिक में पेश कदमी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम तासीस उत्तराखंड की सिल्वर जुबली तकरीब में की शिरकत। रियासत के अवाम को दी मुबारकबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। इसराइली आबादकारों के फलस्तीनियों पर हमले मगरबी किनारे के शहर नाबल्स में एक बार फिर शुरू हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन बढ़ते हुए हमलों पर गहरी तशवीश जाहिर की है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर के महीने में इसराइली आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में कम से कम 264 हमले किए, जो 2006 से इन वाक़यात के रिकॉर्ड रखने के आगाज़ के बाद सबसे ज़्यादा तादाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने अपने बयान में खबरदार किया कि तशद्दुद की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले, जिनमें जानी नुकसान, जख्मी होने और इमलाक की तबाही के वाक़यात शामिल हैं, रोज़ाना औसतन 8 मरतबा पेश आ रहे हैं। शाम के सदर अहमद अल-शरा शनिचर के रोज एक तारीखी सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंचे। शाम की सरकारी खबरसां एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी। यह दौरा वाशिंगटन की जानिब से उन्हें दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से निकाले जाने के एक दिन बाद हो रहा है। अल-शरा, जिनकी बागी अफवाज ने गुज़िश्ता साल के आखिर में साबिक़ हुक्मरान बशार अल असद को माज़ूल कर दिया था, पीर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सन 1946 में मुल्क की आज़ादी के बाद किसी शामी सदर का ये पहला अमेरिकी दौरा है। उबूरी रहनुमा ने मई में अमेरिकी सदर के इलाक़ाई दौरे के दौरान रियाज में ट्रंप से पहली मुलाकात की थी। शाम के लिए अमेरिकी एलची टॉम बैरक ने रवां माह के अवाइल में कहा था कि अल-शरा इस्लामिक स्टेट IS के खिलाफ अमेरिकी ज़र क़यादत बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए मुतवक्का तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। शाम में एक सिफारती ज़रिए ने AFP को बताया कि अमेरिका इंसानी इमदाद को मरबूत करने और शाम और इसराइल के दरमियान पेशरफ्त का मुशाहिदा करने के लिए दमिश्क के करीब एक फ़ौजी अड्डा कायम करने का इरादा रखता है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने शामी सदर अल-शरा को वाशिंगटन दौरे से कबल ब्लैक लिस्ट से निकालने का ऐलान किया। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टॉमी पेगॉट ने कहा कि अल-शरा की हुकूमत अमेरिकी मुतालबात को पूरा कर रही है, जिसमें लापता अमेरिकियों की तलाश के लिए काम करना और बाकी मानदा कीमियाई हथियारों को ख़त्म करना भी शामिल है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ़ुल सलाम से टेलीफोन पर बातचीत की और लेबनान और इलाक़े की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और कशीदगियों को कम करने पर जोर दिया। दोनों फरीक़ों ने सिलसिले के तरीक़ेकार का जायज़ा भी लिया। बदर अब्दुल आती ने कहा कि लेबनान और इलाक़े की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि कशीदगियों को कम और सुकून को लौटाने की कोशिश की जाए।
مصر کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ بیروت کے اقتدار اعلیٰ قومی اتحاد اور خود مختاری کی حمایت قاہرہ کا اٹل اصول ہے اور لبنان کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی چینل کون نے ایک نامعلوم عرب سفارتی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ قاہرہ نے لبنان کے جنوب میں واقع 5 علاقوں سے صہیونی فوج کی پسپائی کے بدلے میں دریائے لتانی کے جنوب میں حزب اللہ کی فوجی سرگرمیوں کے بند کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ مذکورہ مجوزہ پلان کے تحت اقوام متحدہ کی فورسز کے بجائے اس چینل کے بقول عرب اسلامی فورسز جنگ بندی کے نفاذ کی ضمانت فراہم کریں گے۔ بنگلہ دیش کی یونس حکومت سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے اثر و رسوخ سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ پورے ڈھاکہ شہر کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ملک کی راجدھانی میں ہفتے کو پولیس نے بڑے پیمانے پر مربوط حفاظتی مشق کی۔ واضح ہے کہ یہ مشق سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی تحلیل ہو چکی عوامی لیگ کے 13 نومبر کو مجوزہ ڈھاکہ لاک ڈاؤن پروگرام کے پیش نظر کی گئی تھی۔ ڈی ایم پی کے ذرائع نے بتایا کہ تقریباً 7,000 پولیس اہلکاروں نے شہر کے 142 اہم مقامات پر اس مشق میں حصہ لیا، جس میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی رہائش گاہ بھی شامل تھی، تاکہ اگلے ہفتے سڑکوں پر ممکنہ پرتشدد اور احتجاج کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ واشنگٹن کی جانب سے کوئی تعمیری از مثبت رویہ سامنے نہیں آیا۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ سے بات چیت نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکی حکام کی طرف سے برابری یا باہمی مفاد کی بنیاد پر کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ عراقچی نے واضح کیا کہ ایران ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن صرف اس وقت جب بات چیت مساوی بنیادوں پر ہو اور فریقین کے مفاد میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی امریکہ مساوی بنیادوں پر اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مذاکرات پر آمادہ ہوگا، تب ایران اس پر غور کرے گا۔ جاپان کے شمالی ساحل پر اتوار کو ایک طاقتور زلزلہ آیا، جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی JMA نے اطلاع دی ہے کہ زلزلہ ایواٹے پریفیکچر کے ساحل سے 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس کی ابتدائی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.7 تھی۔ تاہم جاپانی زلزلے کی شدت کے پیمانے پر شدت 4 ناپی گئی۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے شمالی ساحلی علاقے کے لیے 1 میٹر یعنی 3 فٹ تک سونامی کی وارننگ جاری کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زلزلے سے 3 فٹ اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں۔ اوفوناتو شہر ایواتی پریفیکچر میں ساحل پر موجود 2,825 مکانات سے 6,138 افراد کو انخلا کی ہدایت دی گئی ہے۔ جاپانی روزنامہ جاپان ٹائمز نے ایک پوسٹ میں بتایا کہ شام 5 بجے ساحل پر 6.7 شدت کا زلزلہ آیا۔ مقامی وقت اور اتوار کو ایواتی پریفیکچر کے لیے سونامی کی وارننگ کا اشارہ۔ جاپان کے موسمیاتی ادارے کے مطابق 1 میٹر تک اونچی لہریں اٹھنے کا امکان ہے اور لوگوں کو ساحل سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جاپان ریلوے نے کہا کہ توہوکو کے علاقے میں شینونگسن جاپانی بلٹ ٹرین کی بجلی عارضی طور پر بند ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں سینڈائی اور شینوموری اسٹیشنوں کے درمیان بلٹ ٹرینوں کی کاروائیاں معطل ہو گئیں۔ روسی فوج کی گرفت مشرقی یوکرین کے اہم ترین شہر پوکروسک کے گرد سخت ہوتی جا رہی ہے۔ یوکرین کسی قیمت پر اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتا، لیکن حالیہ دنوں میں یہاں روسی حملوں میں تیزی آئی ہے۔ اگرچہ اسٹریٹجک نقطہ نگاہ سے اس علاقے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ روس کے لیے علامتی جیت ہوگی۔ یوکرین کے فوجیوں نے روس کے محاصرے کے دعوے کی تردید کی ہے، تاہم زمینی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے ایک کمانڈر نے کہا کہ ہم تقریباً ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ گولہ باری مسلسل جاری ہے۔ یوکرین کے فوجیوں کا کہنا ہے کہ روسی افواج بڑے گروپوں کی شکل میں پیش قدمی کر رہے ہیں، جن میں سے کئی ڈرون حملوں سے تباہ ہو گئے ہیں، تاہم کچھ فوجی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ حکمت عملی روسی فوجیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن کرملن ہر قیمت پر شہر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پوکروسک کا علاقہ کسی زمانے میں یوکرین کے لیے لاجسٹک کا ایک اہم مرکز تھا، جس میں متعدد شاہراہیں اور ریل لائنیں کوسٹیا نیتونکا، زاپوریزیا اور دنیپرو کو جوڑتی تھیں۔ تاہم روس کی محاصرے کی کارروائیوں اور ڈرون حملوں نے ان راستوں کو پہلے ہی غیر فعال کر دیا ہے۔ جنگ اب علامتی نہیں، اسٹریٹجک بن گئی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈی آف وار کے ماہر جارج باروس کا کہنا ہے کہ پوکروسک پر قبضہ کرنے سے روس کو کوئی خاص فوجی فائدہ نہیں ملے گا، یہ محض سیاسی پروپیگنڈے کی فتح ہے۔ امریکہ میں حکومت کا جزوی شٹ ڈاؤن اتوار کے روز اپنے 40ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ سینیٹرز ہفتے بھر کی تھکا دینے والے ویکینڈ اجلاس میں مصروف ہیں تاکہ اس مالیاتی بحران کا حل تلاش کیا جا سکے، جس نے ملک بھر میں معاملاتی زندگی کو متاثر کر دیا ہے۔ اس طویل تعطل کے سبب پروازوں میں تاخیر اور خلل پیدا ہو رہا ہے۔ لاکھوں امریکیوں کی غذائی امداد خطرے میں پڑ گئی ہے، جبکہ سرکاری ملازمین بغیر تنخواہ کے کام کرنے پر مجبور ہیں۔
اب تک سینٹ میں اس بحران کے خاتمے کے لیے خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ریپبلکن رہنما ایک نئے مالیاتی پیکج پر ووٹنگ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے تحت حکومت کو جنوری تک عارضی طور پر دوبارہ کھولنے کے ساتھ ساتھ بعض محکموں کے لیے پورے سال کا بجٹ منظور کیا جا سکے گا۔ تاہم اس اقدام کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت ابھی تک غیر یقینی ہے، جس کے باعث حکومت کے دوبارہ کھلنے کی امیدیں کمزور دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر یہ تعطل مزید جاری رہا تو ماہرین کے مطابق اس کے معاشی اور سماجی اثرات مزید سنگین ہو سکتے ہیں، خصوصاً ان خاندانوں پر جو وفاقی امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکہ کی فیڈرل حکومت کی شٹ ڈاؤن کا سلسلہ دوسرے مہینے میں داخل ہو گیا ہے اور اب اس کی زد میں اس ملک کے 40 بڑے ایئرپورٹ بھی آ گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکہ میں 700 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ حکومت کے تعطل، تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور اس کے نتیجے میں کنٹرول ٹاور اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے عملے کی تعداد میں شدید قلت ہے۔ امریکی ہوابازی کے حکام کے مطابق اگر یہی صورتحال جاری رہی تو مزید 10% پروازیں منسوخ کر دی جائیں گی۔ اس وقت پورے امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف عظیم مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عام لوگوں میں ٹرمپ کی سیاست اور اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے کافی غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میانمار کی فوج نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ وہ تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب واقع بدنام زمانہ آن لائن فراڈ کمپاؤنڈ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 150 عمارتوں کو منہدم کر رہی ہے۔ ان عمارتوں میں ایک جم، سپا اور کراؤ پارلر بھی شامل ہیں۔ فوج کے مطابق یہ قدم انٹرنیٹ فراڈ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے تحت اٹھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ میانمار کی فوج نے مشہور اسکیم سینٹر کے پارک پر چھاپہ مارا تھا، جہاں سے 2000 سے زائد جعلسازوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ تقریباً 1500 افراد تھائی لینڈ کی سرحد عبور کر کے فرار ہو گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد ان غیر قانونی نیٹ ورکس کا خاتمہ ہے جو ملک کی سرحدی علاقوں میں سرگرم ہیں اور غیر ملکیوں کو جعلی سرمایہ کاری اور روزگار کے جال میں پھنسا کر لوٹتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی یوم تاسیس اتراکھنڈ کی تقریب میں شرکت کے لیے دہرادون پہنچے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی یوم تاسیس اتراکھنڈ کی سلور جوبلی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو سمیت وزیر اعظم نریندر مودی بھی اتوار کو اتراکھنڈ کے یوم تاسیس کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ریاست کے عوام کو دلی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ کی اب تک کی وکاس یاترا میں کئی رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن بھاجپا کی مضبوط سرکار نے ہر بار ان بادھاؤں کو پار کیا اور یہ سنشچت کیا ہے کہ وکاس کی گتی پر بریک نہ لگے۔ اتراکھنڈ کی دھامی سرکار نے جس گمبھیرتا سے یہاں سمان ناگرک سنہتا کو لاگو کیا، وہ دوسرے راجیوں کے لیے بھی مثال ہے۔ راجیہ سرکار نے دھرمانترن ورودھی قانون اور دنگا نینترن قانون جیسے راشٹر ہت سے جڑے وشیوں پر ساہسک نیتی اپنائی۔ پردیش میں تیزی سے ابھر رہے زمین قبضانے اور ڈیموگرافی میں بدلاؤ جیسے سنویدنشیل مدے پر بھی بھاجپا سرکار ٹھوس کارروائی کر رہی ہے۔ آپدا پربندھن کے چھیتر میں اتراکھنڈ سرکار نے تیزی اور سنویدنشیلتا کے ساتھ کام کرتے ہوئے جنتا کی ہر سمبھو مدد کا پریاس کیا ہے۔ جموں کشمیر کے شوپیان میں پولیس نے مقبوضہ کشمیر سے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث افراد کی تلاش میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ جموں کشمیر پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر یونٹ نے اتوار کو وادی کشمیر کے 6 اضلاع میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ حکام نے بتایا کہ CIK کی ٹیمیں پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کی مدد سے وادی کے 6 اضلاع میں مختلف مقامات پر چھاپے مار کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ چھاپے مشتبہ سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور سیکورٹی خدشات سے متعلق معلومات کی تصدیق کے لیے جاری آپریشن کے ایک حصے کے طور پر کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع باپٹلہ کی رہائشی راجیہ لکشمی کا امریکہ میں دیہانت ہو گیا۔ راجیہ لکشمی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ میں مقیم تھیں۔ B.Tech مکمل کرنے کے بعد اس نے ماسٹرز MS کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ راجیہ لکشمی رام کرشنا اور وینا کماری کی اکلوتی دختر تھیں۔ انہوں نے قرض لے کر بیٹی کو بیرون ملک بھیجا تھا تاکہ وہ بہتر مستقبل حاصل کر سکیں۔ راجیہ لکشمی ماسٹرز کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت کی تلاش میں مصروف تھیں، لیکن پچھلے 2-3 دن سے اسے کھانسی اور سینے میں درد کی شکایت تھی۔ جمعے کی رات وہ حالت نیند میں ہی اچانک چل بسی۔ بیٹی کی اچانک موت سے والدین پر سخت طاری ہے۔ اب وہ لاش کو امریکہ سے واپس لانے کے لیے بھی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملے، مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے بڑھتے ہوئے حملوں پر گہری تشویش کا کیا اظہار۔ بنگلہ دیش کی یونس حکومت سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے اثر و رسوخ سے خوف زدہ، احتجاج کے پیش نظر پورے ڈھاکہ شہر کو چھاؤنی میں کر دیا گیا ہے تبدیل۔ امریکہ کے منفی رویے کے باعث موجودہ حالات میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ جاپان کے شمالی ساحل پر اتوار کو پیش آیا طاقتور زلزلہ، سونامی کی وارننگ کر دی گئی جاری۔ شام کے صدر احمد الشرع تاریخی دورے پر امریکہ پہنچ گئے، دہشت گردی کی بلیک لسٹ سے نکالے جانے کے ایک دن بعد ہو رہا ہے دورہ۔ روس یوکرین جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، روسی فوجی کی پوکروسک میں پیش قدمی۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم تاسیس اتراکھنڈ کی سلور جوبلی تقریب میں کی شرکت، ریاست کے عوام کو دی مبارکباد۔ اور خبر دنیا بھر سے کا فی الحال یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیتے ہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔